बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाते हैं, इस वक्त को याद करो जबकि इस लड़की से पूछा जाएगा जिसे ज़िंदा दफन किया गया था कि किस जुर्म में इसे मारा। ये कुरान पाक की आयत का एक तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। ज़माने जाहिलियत के अंदर औरत को उसका मुकाम नहीं दिया गया था, वहाँ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उस पूरे माशरे को तब्दील किया, ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए और औरत को उसका असल मुकाम अता किया। आज हमारे माशरे के अंदर ऊपर नीचे बेशुमार वाक़यात हुए। नूर मुकद्दम का वाक़या उठाकर देखें, उससे पहले मोटरवे ज़्यादती केस को उठाकर देखें, उससे पहले ज़ैनब का वाक़या उठाकर देखें, फिर उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या है, फिर लाहौर मीनार पाकिस्तान का वाक़या, और फिर रिक्शे के अंदर बैठी बच्चियों के साथ ज़्यादती का वाक़या है, और बेशुमार वाक़यात हैं। आज हमारे माशरे के अंदर औरत क्यों महफूज नहीं तस्वर की जा रही, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। और अब ये भी तय करने की कोशिश करेंगे कि ये माशरे के अंदर खराफात कैसे क्यों जन्म ले रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, उस ज़िम्मेदारी का तयन भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब का। सर थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब। सर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहिबा ने। फरजान साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले फरजान साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपने एक स्टेटमेंट भी दी और ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन के लिए ये मुल्क अब महफूज नहीं रहा, यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इन चंद वाक़यात की रोशनी के अंदर आपने ये एमरजेंसी की गुफ्तगू की है या ओवरऑल सिनेरियो आप समझती हैं कि औरत के लिए गैर महफूज है? देखिए, ये सिर्फ चंद वाक़यात नहीं है ना, वो जैसे हादसे जो होते हैं जिनको आप इनको वाक़या कहते हैं या हादसा कहते हैं, ये कोई एकदम नहीं होते। इसके पीछे एक तसलसल होता है, समाजी रवैयों का, माशरती जो माहौल होता है उसका एक तसलसल होता है, जिसके अंदर इस किस्म की जो जिनसी जनूनियत है या गैर सेहतमंदाना रवैये हैं या मुजरमाना जहनीत जो है, जब उसका इजहार इन वाक़यात की सूरत में होता है, लेकिन उस जहनीत के पलने का एक प्रोसेस होता है, एक सोशियोलॉजिकली समाजी हवाले से एक तसलसल होता है जिसमें एक ज़हनियत पलती है और फिर उसका इजहार जो है वो इस तरह के वाक़यात की सूरत में जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो मोटरवे का वाक़या है या मीनार पाकिस्तान का है या कब्रों से निकाल के औरतों के रेप के वाक़यात जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, तो ये जो मुजरमाना ज़हनियत है ये ओवरनाइट पैदा तो नहीं हुई ना हमारी सोसाइटी में। पाकिस्तान के अंदर 20, 30, 40 साल पहले तो हालात इतने खराब नहीं थे ना जितने आज हैं, तो उसको समझने की जरूरत है कि ये इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में एक इमरजेंसी का नफाज जो है वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए और उसके अंदर सब लोग जो हैं वो सर जोड़ के बैठे। उसके अंदर जो आपके हमारे जो ज़ाहिर के हुकूमत वक्त के में पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मस्ती स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो मिल बैठ के सर जोड़ के बैठे और सोचें कि ये जो वजूहात जो कि ज़ाहिर हमने पिछले 72-74 साल में पैदा की हैं, अब इसके खात्मे के लिए इस जहनीत को ख़त्म करने के लिए किन इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा फरजाना साहिबा, मैं फरजाना साहिबा इसमें आगे बढ़कर एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मैं ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं कर रहा, ख़वातीन के साथ अगर मसाइल हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या इसमें दोनों पिलर जिम्मेदार नहीं है, मर्द और औरत दोनों जिम्मेदार नहीं है अगर ये मुजरमाना ज़हनीत पाई जाती है तो? देखिए, जहां तक वायलेंस का सवाल है, अगर औरतें मर्दों पे या बच्चों पे वायलेंस करें या बच्चों पे का रेप करें या मर्दों का रेप करें तो फिर तो हम उनको कहें कि दोनों बराबर के शरीक हैं। अच्छा। लेकिन जहां पे जुल्म हो रहा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि 99.9% जो जुल्म करने वाला है वो मर्द है और जो सहने वाला है वो पाकिस्तान के कमजोर तबकात हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, ट्रांसजेंडर, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो उसका शिकार होते हैं। तो या तो ये होना कि दोनों तरफ जुल्म करने वाले जो हैं उनके अंदर जेंडर का बैलेंस हो, फिर तो आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम आपका पॉइंट आ गया फरजान साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर साहब आपके पास जाना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं सर, औरत की आज़ादी का सही तस्वुर क्या है
اور جس طرح سے فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس مجرمانہ ذہنیت کے 99% جو واقعات ہیں وہ خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ مرد کر رہے ہیں سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے مرد ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگرائزیشن کرنی کہ مرد اور عورت، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے۔ بات ایکچولی یہ ہے کہ عورت پہ ظلم کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن ہے، وہ ڈس امپاورڈ ہے۔ دیکھیں نا، گھر میں اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ظلم کرنے والا ہے وہ انکرج بھی ہوتا ہے، سوسائٹی ظلم کرنے والے کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ حقائق ہیں۔ دیکھیں میں گزشتہ 30 سال سے اس بات پہ دلالت کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ایشو جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے۔ ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ اگر ہم نے کوئی اس پہ کانفرنس کی یا پیپر لکھا تو کہنا یہ دیکھیں جی یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ تواتر کے ساتھ بڑے جو دکھ والے واقعات آ رہے ہیں، اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف فیشن نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے امیج کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے شدید ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، انڈیویجولز کے فیل کو ہم پورے معاشرے کے اوپر، ایک منٹ میری بات سن لیں۔ اب دیکھیں نا، جب ایک ریپ کا کیس ہوتا ہے تو عمومی طور پہ یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ میڈیا میں آتا ہے تو کتنی بچیوں کو والدین سکول بھیجنے سے منع کر دیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے۔ ایک خاتون کو اگر ورک پلیس پہ ہیرسمنٹ کا سکینڈل بنتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو کام سے بھیجنے پہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو اکنامک کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو سوشل کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو سائیکولوجیکل کانسیکوینسز ہیں، اور اس کے جو ہمارے سافٹ امیج کے جو گلوبل لیول پہ کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے ہاریبل ہیں۔ اب یہاں بات آ گئی کہ یہ جو ہے کیا کچھ لوگوں کے جو عمل کو تمام معاشرے پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دیکھیں گزشتہ 30-40 سال سے ہم نے یہی کیا ہے کہ واقعہ ہوا اس کو ان چند دو باش نوجوانوں نے یہ کام کر دیا، اور بھائی وہ چند دو باش ختم ہی نہیں ہو رہے، وہ تواتر کے ساتھ یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں۔ سر ہمیں کیا اس ریزن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو وجوہات بنتی ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلی تو بات ہے اس کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ ہماری بقا کا ایشو ہے، یہ ہماری اکانومی کا ایشو ہے، یہ ہمارے امیج کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چند سال پہلے میں نے بتایا کہ ورلڈ جینڈر انڈیکس میں ہم تقریباً باٹم پہ آ رہے ہیں، تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے چھوڑیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے ورلڈ جینڈر انڈیکس پڑھنے کی، ہم ٹھیک ہیں، ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں۔ اس گلوبل ورلڈ میں جیسے ہیں ٹھیک ہیں کی بات نہیں چلے گی۔ اس وقت ہمارے کنٹری کا امیج جو ہے وہ پرابلمیٹک ہوتا جا رہا ہے اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے۔ اچھا اب یہ بات آ گئی کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جو پورا سوشل سسٹم ہماری خواتین کو ایکسکلیوڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ ولنریبل بنا رہا ہے، اس کو ہم نے ریویو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر ٹی وی ٹاک میں یہی بات آ رہی ہے کہ جناب ریپ والا جو ہے کنوکٹ نہیں ہو رہا، ہیرسمنٹ والا کنوکٹ نہیں ہو رہا، مقدمہ چلتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس پہ سیریس لینا ہے، امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنا ہے، بالکل جوڈیشل سسٹم قوانین موجود ہیں، بالکل ان کو بہتر کرنا ہے۔ اور میں ایک لاسٹ بات عرض کروں، پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، ہماری سوشل ول کی ضرورت ہے۔ یہ جب ہم طے کر لیں گے کہ اس چیز کو ہم نے، دیکھو یہ درندوں کے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اگر پارک میں گئی ہے تو 400 درندے جو ہیں اسے نوچنا شروع کر دیں، انسانوں کے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا۔ میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سر میں چاہوں گا کہ آپ ایگزیکٹلی یہ ہمیں بتائیں کہ اسلام نے عورت کی آزادی کا کیا تصور دیا ہے تاکہ ہم گفتگو کو اس انداز سے آگے بڑھا سکیں، کیونکہ ہمیں عورت کی آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کچھ اسلامی قواعد و ضوابط بھی ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ بڑا اہم سوال ہے عورت کی آزادی اسلام میں کتنی ہے۔ دیکھیے
اللہ وحدہ لا شریک نے اس نظام معاشرت کو چلانے کے لیے عورت اور مرد کے وجود کو ایک دوسرے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے بغیر یہ نظام معاشرت چل ہی نہیں سکتا ہے، اور نسل کی بڑھوتری کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ جب ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اسلام کیٹیگوریکلی کلیئر کرتا ہے عورت کو زندہ رہنے کا حق ہے، عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، عورت کو اپنے معاشی معاملات کو پورا کرنے کے لیے جب کبھی ضرورت پڑے اسے باہر نکلنا ہے تو اسے باہر نکلنے کا مکمل طور پہ حق حاصل ہے۔ عورت ان تمام فیصلوں کو اپنی رضامندی سے کرنے کی مجاز ہے جو شریعت نے اسے خاص طور پہ عطا کیے ہیں، اپنی تعلیم کو چوز کرنے کے لیے، فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے، اور نکاح میں اپنے زوج کو منتخب کرنے کے لیے۔ یہ تمام حقوق اسلام دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، کیٹیگوریکلی دیتا ہے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ بطور استشہاد پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی یہ کہہ کے کہ میرا والد میری مرضی کے بغیر شادی کرنا چاہتا ہے، کیا مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے حق ہے حاصل۔ تو پھر وہ کہنے لگی میں اپنے والد کی رضا کے مطابق ہی شادی کروں گی، لیکن میں نے سوال اس لیے پوچھا ہے تاکہ خواتین کے طبقے کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا اہم معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، باہر نکلنے کا معاملہ ہے۔ یہ جتنے بھی ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں یہ واقعتاً سراسیمگی پھیلا دیتے ہیں طبقہ خواتین میں۔ آج صبح ناشتے پہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے، ان تمام چیزوں کو ٹی وی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور کوئی نیا واقعہ اس کے بارے میں خبر آ رہی تھی، والد صاحب میں سیلف ڈیفنس سیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیسے کروں۔ یعنی اگر ایک پڑھے لکھے خاندان کے اندر خاتون کو یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ سیلف ڈیفنس اسے آج کے اس معاشرے میں سیکھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً معاشرے کی وہ اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہمیں مفقود نظر آتی ہے جو طبقہ خواتین کے ساتھ مردوں کا رویہ اور سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں پھر بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس میں ان ریزنز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، فرزانہ باری صاحبہ کا موقف لیں گے کہ اگر نور مقدم کا ہی واقعہ اٹھا کے دیکھیں، سوالات سوشل میڈیا پر یہاں یہ بھی گردش کرتے رہے کہ اگر نور مقدم وہاں رات نہ گزارتی تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس کی گردن نہ کٹتی۔ اگر لاہور واقعے کو اٹھا کر دیکھیں، مینار پاکستان پر عائشہ اکرم نہ جاتی تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ کیا یہ بھی ایک جواز ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے جواز، لیکن اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب، کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ میں بلیمنگ دا وکٹم میں پھر کہہ رہا ہوں میں نہیں کر رہا، لیکن کیا ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری بچیاں کسی کے ہاں رات گزاریں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو رابطے میں نہ ہوں لیکن وہ کہیں اور رات گزار رہی ہیں؟ کیا ان چیزوں کی گنجائش موجود ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کویسچن ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک جوان بچی ہمارے معاشرے میں یہ کیونکہ اسلامی اقدار پہ یہ معاشرہ ہے تو اس کو یہ چیز جو ہے ڈیوینٹ تصور کی جائے گی، ٹھیک ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن کیا یہ کسی کو کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو مرڈر کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ اس لیے دیکھیں میری عرض سنیں، ہم کہیں کہ کیونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی تو میں نے اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا، قتل ہی رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی شخص کا جو انحرافی رویہ ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کی روایات سے ہٹ کے رویہ ہے، وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کو قتل کر دیا۔ جس کا میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک جیولر کی دکان ہے، وہ سونا بیچتا ہے، تو آپ اگر یہ دلیل دیں کہ اس نے گرل نہیں لگائی ہوئی تھی
تو شیشے کے اندر سونا پڑا ہوا تھا تو میں نے شیشہ کاٹ کے سونا نکال لیا. تو اگر اس کو اپنا سونا سیف رکھنا تھا تو اس کو یہاں گارڈ کھڑا کرنا چاہیے تھا اور گرل لگانی چاہیے تھی لوہے کی. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی ایک منٹ میری عرض سنیں, کسی کو قتل نہیں کر سکتے, جی ہم آپ کسی کی نہیں کر عزت کو سکتے, تار نہیں کر سکتے. اگر موٹر وے کیس ہے, اگر مینار پاکستان کیس ہے, تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بچوں کو بے لباس کیا جائے. لیکن گزارش یہ ہے سر کہ جو چیزیں ریزن بنتی ہیں ان ریزنز کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. میری عرض سنیں, دیکھیں نا, اگر ہم ان چیزوں کو ریزن کے ساتھ لنک کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم اس قتل کو اور اس ریپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. دیکھیں نا, میں ایک عرض کروں, اگر مرڈر ہوتا ہے, کوئی عام مرڈر ہوتا ہے, ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جب ہمارا فیملی سسٹم ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہمارا اسلامی سسٹم ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہمارا اوورآل کانسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, تو پھر ہم اس کی ریزن کیسے پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں؟ نہیں, وہ اس پہ میں نے پہلے اپنا کیویٹ دے دیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, بات تو اصل یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیوینس تھی تو وہ اپنے لیول پہ ٹیک اپ ہونی چاہیے تھی. قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی خاتون یا مرد ایک جگہ بغیر نکاح کے ہیں تو اس پہ علیحدہ قوانین موجود ہیں, تعزیر موجود ہے, جرم موجود ہے. لیکن جب جرم ہو جاتا ہے بڑا جیسے کہتے ہیں ہارریبل مرڈر کا, تو پھر اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرنے کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دوسری بات جو آگے بڑھ کر ہے, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی فرمایا کہ مرد روبوٹ تو نہیں ہوتے نا, لیکن گو کہ اس کی تشریح بعد میں دوسری انداز کے اندر بھی دی گئی, لیکن مردوں کو انسٹیگیٹ کرنے والے عوامل کو بھی تو ختم کرنا ہوگا کہ نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے, لیکن دنیا میں بہت سے ممالک, دیکھیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے, جو ماڈرن نیشن سٹیٹس ہیں یہ کوئی ولیج نہیں ہے جہاں 2000 لوگ رہتے ہیں ایک ہی طرح سوچتے ہیں. یہاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں. میں کس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہوں یہ میری ترجیح ہے, میرے کنٹری مین اینڈ وومن کروڑوں کی تعداد میں ہے, وہ کس طرح کا لباس پہننا چاہتے ہیں یہ ان کی ترجیح ہے. یہ کوئی پولٹری فارم نہیں ہے کہ تمام ایک ہی دن پیدا ہوں گے, ایک ہی دن بڑے ہوں گے, ایک ہی دن ذبح ہو جائیں گے. معاشروں میں ویریشن ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ یہاں مسلم بھی ہیں, نان مسلم بھی ہیں, یہاں کنزرویٹو بھی ہیں, یہاں لبرل بھی ہیں, ہر قسم کی شیڈ کے لوگ ہوتے ہیں. حکومت نے کیا کرنا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے, ان کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہے, ان کی عزت کو تحفظ. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس میں جسٹس منصور صاحب کی فیصلہ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ بھلے کیا پہنے کہیں بھی جائے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ریاست. اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کی کروڑوں خواتین میری سوچ کے مطابق اور میری عقل کے مطابق اور میری ویلیوز کے مطابق اپنے آپ کا ڈریسنگ کریں گی تو یہ غیر حقیقی ہوگا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ خواتین کو سجنے سنورنے اور ان کو گھروں میں رہنے, ان کو بچے پیدا کرنے, اس کام کو اگر وہ کرتی ہیں تو وہ بہت اچھی تصور کی جاتی ہیں, شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے فیملی سسٹم کو سنبھال کے رکھتی ہیں. تو لیکن جدید معاشرے کے جدید تقاضے کیا ہیں کہ خواتین کو وہاں پر بھی نمائندگی دی جائے جہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے, جہاں پر معاشرے کے اندر ایک اور طرح کا رول پلے کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں باتوں میں اسلام کیا ہمیں گنجائش دیتا ہے کہ یہ دونوں باتوں کے اوپر اپلائی کرنے کی اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے, یا اسلام ایک طرح کی خواتین کو سجنے سنورنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے؟ دیکھیے, سجنے سنورنے کی بات الگ ہے جی, اور فیصلہ سازی کی بات الگ ہے. ان دو کو ہم آپس میں ملا نہیں سکتے ہیں. اس شرعی اعتبار سے سجنے سنورنے کا حکم اپنے محارم کے لیے. ٹھیک ہے. ایک خاتون سجے سنورے اپنے آپ کو اچھی لک کے ساتھ پریزنٹ کرے, خاص طور پہ کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. یعنی انہیں احساس ہو کہ ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری بیوی بہت خوبصورت ہے اور اچھی لگتی ہے, اس کے کپڑے اچھے ہیں. لیکن اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی ایسے مرد کے لیے وہ سجے سنورے جس کا اس کا کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن اور تعلق نہیں ہے. باقی رہا فیصلہ سازی کے اندر معاملہ, تو میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں, بہت سے ایسے معاملہ جس کا تعلق براہ راست خاتون کے
اپنے مختلف تعلیمی اور کیریئر اور معاشی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ہے، اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو کرے، اپنے فیصلے کو کرنے کے بعد اس کے اوپر ایکٹیویٹ کرے، اس کے اوپر معاملات کو آگے لے کر چلے۔ دیکھیے جو باؤنڈریز اسلام کے دائرۂ کار کے اندر مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں وہ دونوں نے پوری کرنی ہیں۔ اگر عورت کے لیے اپنے وجود کے مخصوص حصوں کو چھپانے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں، انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مرد اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو بدرجہ اولا اس مردوں کے معاشرے میں زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے اور اس سے باز پرس کی جائے کہ وہ اپنے دائرۂ کار سے باہر کیوں نکل رہا ہے۔ اور باقی جہاں تک بات اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بحث جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہے، اور آج کل تو یہ عورت مارچ کے نام پر یہ بہت زیادہ نعرے بھی اس بات کے لگائے جاتے ہیں کہ جی ساری پابندیاں بیٹیوں کے لیے ہیں، بیٹوں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، والدین بھی بیٹوں کو لیوریج دیتے ہیں اور بیٹیوں کو پابند کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بیٹوں کو بھی پابند کر رہا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اوورآل یہاں کے جو معاشرے کا رویہ ہے کیا وہ یہی پکچر پیش کرتا ہے کہ صرف بیٹیوں کے اوپر پابندی ہے، بیٹوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ بڑا المیہ یہ ہے، پاکستانی ایک اسلامی ملک ہے پاکستان، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ، لیکن ذہن میں رکھیے ہماری معاشرتی اقدار ان اقدار اور ان قاعدہ و ضابطے سے بالکل فرق رکھتی ہیں جو کہ اسلام کے زیر نگی معاشرے میں وقوع پذیر ہونی چاہیے۔ جو معاشرتی اقدار ہمارے ہاں اس وقت پریویل کر رہی ہیں ان کی بنیاد پہ ہم کہیں پر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ پاکستانی معاشرہ برصغیر پاک و ہند کا ایک معاشرہ ہے جو اس ملک کے اندر پریویل کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام کے عین قاعدے ضابطے کے مطابق ہے یا یہ شریعت کی صحیح پکچر کو پیش کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ فرزانہ باری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو ایک بحث چلتی ہے جس کے اندر مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری بچیوں کے اوپر ہی مسلسل پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور بیٹوں کو پابند نہیں کیا جاتا، والدین کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کیا ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے جو ریزن بنتی ہیں ان واقعات کی؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش، تو وہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ دونوں بچیوں اور بچوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں، خود بھی ان کے ساتھ کوئی بھی صنفی امتیاز نہ برتیں اور دونوں کو ایک جیسی ایکول اپرچونٹیز جو بھی وہ دے سکتے ہیں وہ دیں، اور ان کو ایک آزاد انسان، بااختیار انسان بنانے کے لیے کوشش کریں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر کتنے ماں باپ ہیں جو یہ ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ اس قدر پاورٹی ہے یہاں پہ، لوگ جو ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی ریاست نے آرٹیکل 25A پاس کر کے بیٹھ گئی ہے کہ جی ہر بچہ جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ 16 سال تک اس کی تعلیم مفت بھی ہوگی اور کمپلسٹری بھی ہوگی۔ لیکن کتنے بچے آج ہیں ہمارے جو آپ کو گلی محلوں پہ جو ہیں وہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورک شاپس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوتا ہے اور ان کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو جہاں تک ماں باپ کی ذمہ داری، کہنے کو تو ظاہر ہے ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کریں، لیکن وہی ماں باپ اچھی پرورش کر سکتے ہیں نا جو خود پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس تعلیم ہو، تربیت ہو، شعور ہو، معاشی وسائل ہوں۔ تو آپ نے کتنے ماں باپ کو اس قابل بنایا ہے اس ملک کے اندر کہ جو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھ سکیں، وہ تو چاہے غربت کے ہاتھوں یا کسی دوسری بات دوسرا جو آپ کے سوال کا وہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی وجہ ہو
وہ اس کی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی جس میں کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو یا اس کو ہراساں کیا جائے. یہاں تک کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی عورتیں جو پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ زیادتی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ بھی آپ. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز ہم کو جسٹیفیکیشن ڈھونڈے, یہی وہ مینٹیلٹی ہے جو ہم وکٹم کو بلیم نہیں کر رہے, وکٹم کو بلیم نہیں کر رہے, لیکن کیا ہمیں اس بات, ہمارا معاشرہ, ہمارا فیملی سسٹم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نامحرم ہو اور اس کے ساتھ ہم رات گزاریں؟ نہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے معاشرے میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں اور کون سی چیزیں نہیں الاؤڈ. پردھان صاحب مجھے آگے بڑھنے دیں, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. نہیں, میری بات ختم ہونے دیں. جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. اس تکلیف کو ختم ہونے دینا. جی پلیز. کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلقات بناتا ہے اور اس کا معاشرے کے ساتھ اس کا, اگر وہ آپ معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کی سزا وہ اپنی قبر میں جائے گا اور اس کا حساب کتاب وہ خدا کو دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر, جنا نہیں لگنی مجھے سوال کرنا چاہیے. لیکن فرزانہ صاحبہ اس کے نیگیٹو اثرات اوور آل معاشرے کے اوپر نہیں پڑتے؟ اوور آل آپ فیملی سسٹم کو خراب نہیں کر رہے ہوتے؟ جو جرائم ہے, ٹھیک ہے, جو جرائم ہے ان کو روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ریپ کرتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر معاشرے کے اوپر منفی پڑیں گے نا, تو اس کی روک تھام جو ہے وہ حکومت وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا فرزان صاحب, مجھے آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں فرزانہ باری صاحبہ کی اس گفتگو سے؟ اور ایک اور جو اہم چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ ہمارے کن بچوں کے اوپر ذمہ داری, جو والدین کی ذمہ داری سے کس ایج میں نکل جاتے ہیں؟ کیا 18 سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, بچہ جو مرضی کرتا رہے؟ دیکھیں, اصلاح معاشرہ ایک موضوع ہے, جی ایک ایریا ہے کہ لوگوں کو نیک ہونا چاہیے. نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق جو ہے یہ ظاہر ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ قابل سزا جرم ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے پاکستانی قوانین کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ یہ ایک علیحدہ جرم ہے, اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو اصلاح معاشرہ کی تحریک ہونی چاہیے. لیکن یہ معاملات کرمنل جسٹس سسٹم میں نہیں آتے. عمومی طور پہ دیکھیں نا, گھر میں کیا ہوتا ہے یا آئسولیشن میں کیا ہوتا ہے, ہر جگہ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہے. جیسے ابھی میڈم نے یہ بات کی ہے کہ بھئی کچھ ہیں سنس, گناہ ہیں, ٹھیک ہے, جن کا تعلق اللہ, دیکھیں کوئی تنہائی میں کیا کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, انلیس کہ وہ پروو نہ ہو جائے, اس کی شہادتیں موجود نہ ہو, اس کا اسلام میں بھی اور ہمارے ملکی قوانین میں بھی بڑا ایلیبوریٹڈ سسٹم موجود ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو آؤٹ رائٹ کرائم ہے, جو سوسائٹی جسے میں کہتا ہوں باڈی پالیٹکس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, وہ ہے ریپ. ٹھیک ہے, جو ایک درندگی ہے جس سے سوسائٹی میں ٹیررزم پھیلتا ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح مرڈر کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ایک شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ عورت کی آزادی کو تعین کیا جائے. اب دیکھیں, یہ ایشو عورت کی آزادی کا نہیں ہے, یہ ایشو عورت کی بقا کا ہے. دیکھیں, اسلام نے یا ہمارے معاشرے نے تھیوریٹیکل عورت کو کیا مقام دیا ہے, کتنی آزادی دی ہے, اس کا تعین علماء ہمارے کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, وہ ہم سنتے رہتے ہیں, وہ اس کا تعین ہوتا رہتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کا اکراس دا بورڈ پوری دنیا میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. دیکھیں, ریپ کسی بھی صورت ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, آگے بڑھنے دیں, آگے بڑھنے قتل کا جواز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا ہمارے معاشرے کے اندر مرد کی حاکمیت کا تصور ہے اور اس کے لیے کہیں اسلامی کوئی چیزیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اس وجہ سے عورت ہر جگہ پر وکٹم ہے؟ دیکھیے, اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے, الرجال قوامون علی النساء. اب جو لفظ قوام ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ
مرد عورتوں پہ قوام ہیں. اب قوام کیا چیز ہے؟ قوام ایسا بندہ ہے جو کسی معاملے کا ذمہ دار ہے. قوام کہتے ہیں کسی کی کفالت کرنے والے کو. قوام کہتے ہیں کسی معاملے کی ذمہ داری کو جو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اسے قوام کہتے ہیں. قوام کہتے ہیں صاحب امر کو، قوام کہتے ہیں امیر کو. ہمارے فیملی سسٹم کے اندر ہمیں قوام کو ایک مینیجر کے معنی میں لینے کی ضرورت ہے کہ پورے گھر کے سسٹم کو چلانا ہے. کوئی نہ کوئی تو اس کا نگہبان اور اس سسٹم کو چلانے والا ہونا چاہیے. اس کو کہا گیا کہ وہ قوام ہے. اب جب وہ قوام ہے تو اس کو کئی معاملات میں تھوڑا سا اختیار دیا گیا. اس اختیار کو اگر آپ زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اس حاکمیت کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا جو آج ہم پدرسری معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں یا مردوں کے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں عورت بالکل ہی پیسی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنی رائٹ لینے کی بات بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ اسی حاکمیت کے تصور کے اندر. اچھا، اس میں بیسیکلی تو تعلیم کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح سے فرزانہ باری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. تعلیم اگر ہم عام کر دیتے ہیں، معاشرہ ایجوکیٹ کر دیتے ہیں، عورتوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، مردوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں، کانسٹیٹیوشن آپ کو کیا رائٹس دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر مسائل حل نہیں ہو سکتے. دیکھیے، جب آپ تعلیم کی کمی کی طرف جائیں گے تو صرف تعلیم کی کمی نہیں ہے، اچھا، تربیت کی بھی کمی ہے. ٹھیک. ہمارے بچے آج کے دور میں 1100 میں سے 1094 1096 نمبر لے کے بہت ٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن انہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. انہیں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، انہیں اپنی زندگی گزارنے کا انداز ہی نہیں پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک منٹ کی گفتگو کرنی ہے اور سلوشن کی طرف بڑھنا ہے. فرزانہ باری صاحبہ، مختصراً بتائیے گا کہ اب ہمیں ان واقعات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. 1 منٹ کے اندر کنکلوڈ کیجیے گا پلیز. دیکھیں، یہ بات 1 منٹ کے اندر تو ختم نہیں ہو سکتی کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، اس کے لیے کچھ شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ہے امیڈیٹ کی جو اس طرح کی وائلیشن ہے اس میں سخت سزائیں جو ہیں اور کم سے کم وقت میں ملنی چاہیے. کوئی جزا سزا کا جو ہمارا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو صنفی نابرابری کا ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کے خاتمے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. میڈیم ٹرم کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ مطلب کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اس کو بہتر نہیں کرتے، ٹریننگ نہیں دیتے، لوگوں کے اندر صنفی شعور پیدا نہیں کرتے، اور لانگ ٹرم میں تو جب تک آپ ادارشاہی نظام کا خاتمہ نہیں کرتے، عورت کو بااختیار نہیں بناتے، اس کو تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے اس کو ایک بااختیار انسان کے طور پہ نہیں جو ہے سماج میں اس کا مقام جب تک نہیں ہوگا، جب تک عورت کا ملکیت کا تصور جو ہے کہ وہ مرد کی ملکیت ہے، جب تک یہ تصور ہمارے معاشرے کے اندر موجود رہے گا، عورت کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا. عورت کو ایک برابر کا ایک مکمل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایکچولی میرے پاس وقت کم ہے. میں ڈاکٹر ذکریہ ذکی صاحب مختصر 1 منٹ کے اندر ہمیں اب کیا کرنا ہوگا تاکہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو. ہمیں سمپلی یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی بقا کا مسئلہ ہے. ٹھیک. اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہم نے عورتوں کو وہ حقوق دینے ہیں جو ہمارا آئین دیتا ہے، جو ہمارا مذہب دیتا ہے، اور ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اور قابل احترام انسان کے طور پہ لینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یا انجشہ رویدہ کا بالقواریر. ایک صحابی خواتین کو اونٹ پہ لے کے جا رہے تھے اور بہت تیز تھے، دوڑا کے لے کے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا اے انجشہ، دھیان سے طریقے سے لے کے جاؤ، یہ آپ گنے ہیں، خواتین آپ گنوں کی مانند ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مرد کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے. تو یہ اسلام میں تو کہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اسلام کے اندر تو بڑا واضح پیغام ہے، حقوق دیے گئے ہیں. اس وقت کے نظام کو اٹھا کر دیکھیں اور آج کے نظام کو اٹھا کر دیکھیں تو اسلام ہر طرح کی آزادی عورت کو دیتا ہے. اور یہاں پر صرف جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں یہاں پر امپلیمنٹیشن کرنا ہے. ہمارے جو قوانین ہیں ان قوانین کو سختی سے اگر ہم یہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جزا و سزا کا بہترین نظام کرتے ہیں تو ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.